Welcome dear friends, in this video we will discuss question 6 of CSS Islamic Studies paper of the year 2025. Question is, discuss the contents of the peace agreements made during the Prophet's era by determining the parties thereof. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है. पहले ये कि अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ियाम अमन के लिए जो मुआहिदात हुए थे तो उनके फ़रीक़ैन का तयन करें, और दूसरी चीज़ ये कि उन मुआहिदात के जो मंदरजात थे उनको ज़ेर बहस लाए. चलिए डिस्कस करते हैं. पहले हम ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देखते हैं. In the prophetic period, peace agreements were covenants that regulated coexistence, security, movement and dispute resolution between Muslims and other communities. यानी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमन के मुआहिदे ऐसे अहद पैमान थे, ऐसे कॉवेनेंट्स थे जो मुसलमानों और दूसरी बरादरियों के दरमियान कोएग्जिस्टेंस यानी बाहमी रिहाइश, अमन व अमान, आमदरुफ्त और तनाज़ात के हल को मुनज़्ज़म करते थे. They were concluded with city considerations. अब ये जो मुआहिदात थे ये किसी एक बंदे या किसी एक ग्रुप से नहीं थे, बल्कि ये सिटी कन्फेडरेशंस के साथ भी थे, ट्राइबल कोएलिशंस यानी कबायली जो इतिहाद होते उनके साथ भी हुए थे, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ यानी मजहबी अक़लियतों के साथ भी हुए थे, और इनका मकसद ये था टू प्रिवेंट ब्लडशेड कि खूनरेज़ी जो है वो रुके या खूनरेज़ी से बचा जा सके, प्रोटेक्ट वर्शिप एंड ट्रेड, इबादत और ट्रेड जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाए, एंड सेट स्टेबल रूल्स फॉर अलायंस एंड न्यूट्रलिटी, और इतिहाद व गैर जानिबदारी के लिए पायदार कवायद जो है वो कायम हो. जो पहला पीस एग्रीमेंट है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना. इसको मिसाकी मदीना भी कहा जाता है या द चार्टर ऑफ मदीना भी कहा जाता है. ये कंक्लूड हुआ था 1 हिजरी को, या ईस्वी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 622 ईस्वी को कंक्लूड हुआ था. ये बेसिकली दो चार्टर्स पे मुश्तमिल था. एक चार्टर जो है पहले महीनों में साइन हुआ था और कुछ महीने ठहर के फिर दूसरा चार्टर इसका साइन हुआ था. अब ये किस के दरमियान कंक्लूड हुआ था? तो ये कंक्लूड हुआ था बिटवीन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द मुहाजिरीन एंड द अंसार ऑफ यसरब. यानी एक तरफ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके साथ मुहाजिरीन थे. मुहाजिरीन वो सहाबा किराम थे जिन्होंने मक्का में इस्लाम लाया था लेकिन बाद में मदीना हिजरत किया था, तो उनको मुहाजिरीन कहा जाता है. और जो अंसार ऑफ यसरब, मदीना का पुराना नाम जो है वो यसरब था, तो इसी वजह से उनको अंसार ऑफ यसरब कहा जाता है. और अंसार वो लोग हैं कि जब मुसलमान मदीना तशरीफ़ ले आए तो जो लोग वहाँ पर मुसलमान हुए और उनकी इयानत की फिर, तो उनको अंसार कहा जाता है. तो एक पार्टी ये थी, और जो दूसरी पार्टी थी वो थी द रेजिडेंट जेविश ट्राइब्स इंक्लूडिंग बनो क़िनक़ा, बनो नज़ीर एंड बनो क़ुरैज़ा एंड दियर एलाइज. जो मदीना में आबाद यहूद कबाइल थे उसमें बनो क़िनक़ा, बनो नज़ीर और बनो क़ुरैज़ा और उनके हलीफ शामिल थे. तो इनके दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था. इस मुआहिदे के ज़रिए क्या हुआ था कि इट टर्न्ड अ टाउन ऑफ फ्यूडिंग क्लान्स इनटू अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर अ रिटन कॉवेनेंट. यानी इसने लड़ने वाले कबाइल के शहर को एक तहरीरी मुआहिदे के तहत वाहिद सियासी बरादरी में तब्दील किया. अब जो मीसाकी मदीना था तो इसके प्रिंसिपल कंटेंट्स क्या थे? तो इसमें जो सिग्नेटरीज थे यानी जो फरीक़ैन थे वो एक कम्युनिटी बन गए, वाइल ईच रिटेन रिलीजियस फ्रीडम, यानी हर एक को उसकी मज़हब की आज़ादी होगी. जो ज्यूज़ होंगे यानी जो यहूदी होंगे विद दियर रिलीजन, यानी ज्यूज़ को, यहूदियों को अपने मज़हब की आज़ादी होगी, और जो मुसलमान है उनको अपने मज़हब की आज़ादी होगी विद इन अ शेयर्ड सिविक आर्डर, यानी एक मुश्तरका शहरी नज़म के अंदर ये आज़ादियाँ होगी. जो ब्लड मनी है और रैंसम है यानी दियत और फिदिया, इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया यानी मुनज़्ज़म किया गया. जो क्रिमिनल्स है दे वर नॉट टू बी शेल्टर्ड, मुजरिमों को जो फना थी वो ममनू की गई कि कोई भी पार्टी मुजरिम को पनाह नहीं देगी. एंड ऑल पार्टीज वर बाउंड टू द कॉमन डिफेंस ऑफ मदीना विद जस्ट शेयरिंग कास्ट. और जो दोनों फरीक थे वो मदीना के मुश्तरका दिफा के पाबंद होंगे और अखराजात मुनसिफाना तौर पर बांटेंगे. इसके अलावा जो सीरियस डिस्प्यूट्स यानी बड़े तनाज़ात होंगे तो वो रेफ़र किए जाएंगे टू अल्लाह एंड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसीजन देगा.
and no party would make a separate peace or war that endangered the city without common consent. اور مشترکہ رضامندی کے بغیر ایسا الگ امن یا جنگ نہ کیا جائے گا، مطلب کوئی بھی پارٹی ایسا الگ یا جنگ نہیں کرے گا جو کہ شہر کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ پیس ایگریمنٹ تھی دیٹ واز ٹریٹی ود بنو زمرہ ایٹ ودان، یعنی بنو زمرہ کے ساتھ ودان میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس کو ٹریٹی آف بنو زمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایگریمنٹ تھی آف میوچل نان ایگریشن اینڈ میوچل ایڈ سائنڈ بٹوین دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ بنو زمرہ ڈیورنگ دا ایکسپیڈیشن آف ودان آلسو نون ایز الابوا ان 2 ہجری۔ یعنی یہ جو معاہدہ بنو زمرہ ہے یہ ایک باہمی عدم جارحیت اور باہمی تعاون کا ایک معاہدہ تھا جو 2 ہجری میں غزوہ ودان جسے الابوا بھی کہا جاتا ہے، اس کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو زمرہ کے درمیان طے پایا تھا۔ اب اس ٹریٹی میں کیا تھا؟ دا بنو زمرہ پلیجڈ ناٹ ٹو اٹیک مسلم، بنو زمرہ نے یہ پلیج کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، سائڈ ود دیئر انیمیز، نہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دیں گے، اور ریڈ دیئر کاروانز، اور مسلمانوں کے جو قافل ہیں ان کے کاروانز پہ بھی حملہ نہیں کریں گے ان ریٹرن۔ اور اب اس کے رسپانس میں مسلمانوں نے کیا معاہدہ کیا یا کیا عہد کیا؟ تو دا مسلمز پلیجڈ دیئر سیفٹی اینڈ اسسٹنس اگینسٹ دوز ہو ہارمڈ، مسلمانوں نے یہ پلیج کیا کہ وہ ان کے خلاف مدد کریں گے جو ان کو نقصان پہنچائیں گے، پرووائڈڈ دے ڈڈ ناٹ اپوز اللہ ریلیجن، لیکن اس میں مسلمانوں نے یہ شرط رکھی کہ جو بنو زمرہ ہے وہ اللہ کے ریلیجن یعنی اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جو ایک اور پیس ٹریٹی تھی دیٹ واز ٹریٹی ود بنو مدلج اینڈ الائز ایٹ العشیرہ، جس کو معاہدہ العشیرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک پیکٹ تھا جس طرح بنو زمرہ کے ساتھ سائن کیا گیا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ 2 پارٹیز تھے، مطلب ایک پارٹی مسلمز کی تھی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہا تھا، اور جو دوسری پارٹی تھی وہ بنو مدلج تھے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ یہ افہام کیا گیا نان ایگریشن، مطلب عدم جارحیت، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جارحیت کوئی نہیں کرے گا، نیوٹرلٹی ٹورڈ ایچ ادرز ایڈورسریز، ایک دوسرے کے دشمنوں کے معاملے میں غیر جانبدار رہیں گے دونوں پارٹیز، اینڈ ریکگنیشن آف سیف موومنٹ تھرو ٹیریٹریز، اور علاقوں میں محفوظ آمد و رفت کی توثیق کی گئی۔ Together, these instruments created a belt of security around Medina without imposing forced subordination on the tribes. اب ان معاہدات کے ذریعے کیا ہوا کہ قبائل پر زبردستی کیے بغیر مدینہ کے گرد امن کی ایک کڑی بنا دی۔ The Treaty of Hudaybiyah، ایک اور امپارٹنٹ پیس ایگریمنٹ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سائن ہوا تھا، اس کو ٹریٹی آف حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ طے پایا تھا ذوالقعدہ کے مہینے اور 6 ہجری میں، اور اگر عیسوی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ 628 عیسوی تھی۔ اس میں جو پارٹیز انوالو تھے تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھا، جبکہ دوسری طرف قریشی مکہ تھے۔ قریشی مکہ کو ریپریزنٹ کیا تھا سہیل ابن عمرو کو، اور مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا تھا نیگوسیشنز کے لیے مکہ کہ وہ قریش کے ساتھ نیگوسیٹ کرے۔ جو ٹریٹی کو لکھنے والا تھا اس میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ مسلمان احرام باندھ کے مدینہ سے نکلے مکہ جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے، اور احرام اس لیے باندھا تھا کہ مسلمانوں کی جو انٹینٹ ہے وہ پہلے سے پتہ چلے کہ ان کے انٹینٹ کوئی جنگ کی نہیں ہے بلکہ یہ صرف جو ہے عمرہ کی نیت سے آ رہے۔ لیکن جب یہ حدیبیہ پہنچ گئے، حدیبیہ ایک مقام ہے جو کہ مکہ کے آؤٹسکرٹس میں واقع ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب حدیبیہ پہنچ گئے تو وہاں پر ان کو روکا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاہدہ طے پایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے جو پرنسپل کنٹینٹس تھے وہ کون سے تھے۔ تو یہ جو ایگریمنٹ تھی اس نے 10 ایئر سیزیشن آف ہاسٹیلیٹیز جو ہے وہ اسٹیبلش کیا، یعنی 10 سالہ جنگ بندی جو ہے وہ طے پائی، اینڈ ریکوائرڈ مسلمس ٹو ریٹرن دیٹ ایئر، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال یہ واپس جائیں گے، اور اگلے سال یہ پیسفلی مطلب پرامن طریقے سے واپس آئیں گے فار 3 days ٹو پرفارم عمرہ ود شیٹڈ ویپنس، یعنی جب اگلے سال یہ واپس آئیں گے تو 3 دن ان کے ساتھ ہوں گے، 3 دن میں یہ اپنا عمرہ جو ہے وہ ادا کریں گے، اور ان کے جو ویپنز ہوں گے، جو ہتھیار ہوں گے وہ نیام میں ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو عرب ٹرائبز ہے
they were free to ally with either party. جو عرب کے باقی قبائل تھے ان کو یہ آزادی ملی کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں, مطلب وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کر سکتے اور قریشوں کے ساتھ بھی کر سکتے, یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی. And repatriation clause returned to Quraysh any Meccan who come to Medina without permission of his guardian, while no return was required in the opposite direction. اور ایک اور کلاس یہ بھی رکھی گئی کہ مکہ سے اگر کوئی بھی بندہ اس کے گارڈین کے اجازت کے بغیر مدینہ چلے جائے تو مسلمانوں پر یہ لازم ہوگا جو مدینہ کے مسلمان ہیں کہ وہ اس بندے کو مکہ واپس بھیجے اور اس کے گارڈین کے حوالے کر دے. جبکہ یہ جو کلاس تھا یہ دی ادر وے اراؤنڈ نہیں تھا, مطلب اگر مدینہ سے کوئی بندہ اپنے گارڈین کے اجازت کے بغیر مکہ چلا جائے تو پھر مکہ والوں پہ یعنی اسپیسیفکلی قریش والوں کو یہ لازم نہیں تھا کہ وہ مدینہ والوں کو یعنی مسلمانوں کو واپس کر دے, لیکن مدینہ والوں کو یا مسلمانوں پہ لازم تھا کہ وہ قریش کو اس کا جو بندہ گارڈین کے اجازت کے بغیر گیا ہے وہ واپس کر دے. سیکریٹ ایگریشن اینڈ انسائٹمنٹ ور بارڈ, یعنی صلح حدیبیہ کے ذریعے جو خفیہ جارحیت تھا یا ایک دوسرے کے خلاف کسی اور کو اکسانا تھا, یہ جو ہے یہ ممنوع تھا. The truce opened a diplomatic space for safe travel, alliances and engagement until Quraysh and their allies violated the pact. اب یہ جو صلح حدیبیہ تھا تو اس نے محفوظ سفر, اتحادوں اور روابط کے لیے سفارتی گنجائش پیدا کی, یہاں تک کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے یہ معاہدہ خود توڑا. یہ معاہدہ اس وقت تک جاری رہا جب تک قریش نے نہیں توڑا تھا. مسلمانوں نے اس کی پابندی کی لیکن قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور خود اس معاہدے کو پھر آخر میں توڑا. ایک اور پیس ایگریمنٹ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آیا تھا, اس کو دا پیکٹ ود نجران کہا جاتا ہے یا نجران کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے. یہ وجود میں آیا تھا 9 ہجری کو, اور اگر عیسوی کے حساب سے دیکھیں تو 631 عیسوی کو وجود میں آیا تھا. اور اس میں جو دونوں پارٹیز تھے, ایک طرف مسلمان تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہا تھا, اور دوسری طرف نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا, ایک کرسچن ڈیلیگیشن تھا, دوسری طرف وہ تھے. تو یہ 2 پارٹیز انوالوڈ تھی اس میں, اور اس کے جو کنٹینٹس تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو فریڈم آف ریلیجن یعنی مذہبی آزادی, اس کو کنفرم کیا گیا, انوائلیبلٹی آف پرسنز اینڈ پراپرٹی, پروٹیکشن آف چرچز اینڈ کلیرگی اینڈ انٹرنل ایڈجوڈیکیشن ان ریلیجس میٹرز ود اے لافل جزیہ, یعنی جان و مال کی حرمت, کلیساؤں اور راہبوں کے تحفظ اور دینی معاملات میں داخلی فیصلے کے حق کو جائز جزیہ کے ساتھ تسلیم کیا. پھر کیا ہوا کہ coercion is in faith was forbidden and outside pressure over church leadership was rejected. تو اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ دین میں جو ہے نا کوئی جبر نہیں, جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, تو دین میں جبر ممنوع قرار پایا اور کلیسائی قیادت پر بیرونی دباؤ کی نفی کی گئی. The pact with ایلا and coastal towns, یعنی ایلا اور ساحلی بستیوں کا معاہدہ, یہ معاہدہ وجود میں آیا تھا 630 عیسوی کو. اس میں جو پارٹیز انوالو تھے, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یعنی مسلمان تھے, اور دوسری طرف یوحنا ابن روبہ تھے. اب اس معاہدے میں کیا طے پایا؟ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ جو سیکیورٹی بائی سی تھی وہ اینڈ لینڈ وہ گرانٹ کی گئی, پریزرو لوکل اتھارٹی اینڈ ریکوائرڈ ایبسٹینشن فرام ہاربرنگ اینیمیز آر pirates with a modest tribute in exchange for protection. اس میں کیا تھا کہ سمندر اور خشکی دونوں راستوں پر امن کی ضمانت دی گئی, مقامی اختیار برقرار رکھا گیا, اور دشمن یا قزاقوں جو کہ پائریٹس ہے ان کو پناہ نہ دینے کی شرط کے ساتھ حفاظت کے بدلے معمولی خراج مقرر ہوا. The covenant regulated Red Sea traffic and secured the Gulf corridor for commerce. اس معاہدے کے ذریعے کیا ہوا کہ اس معاہدے نے جو بحیر احمر ہے اس کی آمد و رفت کو منظم کیا, اور جو خلیجی راستے ہیں اس کو تجارت کے لیے محفوظ بنایا. اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں the prophets covenants with city confederations, tribal neighbors Quraysh at Hudaybiyah and Christian communities like Najran and Ela show a principled architecture for peace grounded in revelation. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو معاہدے تھے, خواہ وہ شہری کنفیڈریشن ہو, قبائلی ہمسایوں حدیبیہ میں قریش یا نجران اور ایلا جیسے عیسائی برادریوں کے ساتھ ہو, وہی کی بنیاد پر قائم ایک اصولی امنیاتی ڈھانچہ پیش کرتے ہیں. Their contents converge on fulfilling convenience, safeguarding worship and life, and unifying security,
turning victory into reconciliation through amnesties and safe conducts. Thank you for watching this video. Stay blessed.